नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, शहजादा गौसे आज़म जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं हाजी खलीफा साहब की दाद देता हूँ। यहाँ वो तने तनहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने एक बड़ी खुली और इंडिपेंडेंट जगह अता फरमा दी है जिसमें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। बहुत से पाक की यादगारें हर रोज़ भी मनाए तो भी वसाइल अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। और उम्मीद करता हूँ जो हज़रत गौस सकलैन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इनके साथ हर महीने भरपूर तरीके से मदद करेंगे ताकि हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल ये अकेले आदमी का काम नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमान हुए तो उस तारीख उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मैदान में निकल के खुले तरीके से अपने मिशन का ऐलान फरमाएं। आप फरमाया, दरअसल किस्सा ये है, नहनु क़लीलून वल काफ़िरून कसीरून, हम थोड़े हैं काफिर ज़्यादा हैं। इन हालात में हालात ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं तो बेहतर यह है कि अभी इसको इतना शौक़ के साथ और खुले तौर पर काम न किया जाए। उस वक्त उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हस्बुकल्लाहु व अना या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको अल्लाह काफ़ी है, फिर मैं काफ़ी हूँ। जब अल्लाह मौजूद है तो फिर और किसी की ज़रूरत क्या है। मगर इस जगह कुरान मजीद ने बतलाया कि ये हमारे पॉलिसी मैटर के ख़िलाफ़ नहीं है कि खुदा का कोई बंदा हो, कोई बंदा उसकी मदद करे। अगर बंदे की मदद के हम कायल न होते तो तरदीद कर देते। सहाबाए किराम को ये बात गिरान गुजरी, 6 बरस हो गए मार खाते हुए, हमारा नाम नहीं लिया, सिर्फ अपना ही नाम लेता है। तो ये एक उसूली कायदा होगा कि जो लोग जिस बारे में जो खिदमत इंजाम देने वाले हैं उनको सराहा जाए और अच्छाई के मौका पर उनको याद रखा जाए। सहाबाए किराम को ये गिला हुआ कि 6 साल हुए लगातार हम मारे खा रहे, हमारा नाम नहीं लिया। अभी मुसलमान हुआ और कहता है मैं काफ़ी हूँ और अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी और मैं काफ़ी हूँ।
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کی تائید فرمائی ہے یا تردید فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے کہا کہ یہ جو صحابہ کو گلا ہوا ہے وہ چونکہ میرے یار کے صحابہ ہیں، اس لیے ان کے جذبات اور احساسات کا پاس کرنا بھی میرا کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اے عمر فاروق، تمہارا جو جذبہ اخلاص ہے اس میں ٹھکراتا نہیں ہوں، اس میں اضافہ کرتا ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور وہ جتنے مومنین تیرے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، تیرے ساتھ دینے والے ہیں، تیرے ساتھ سٹینڈنگ لینے والے ہیں، خطرات قبول کرنے والے ہیں، وہ بھی کافی ہیں۔ یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ صرف عمر کافی ہے، بلکہ وہ بندے بھی کافی ہیں جو پہلے اس سے پہلے تکلیف اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں کس امر کا سبق دیا؟ یعنی جو آدمی دینی کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی خدمات کو سراہا جائے، اور جو پہلے سے پرانے خادم چلے آ رہے ہیں ان کی خدمت کا اعتراف کیا جائے۔ ایک مرتبہ کسی گدی پر میں تقریر کے لیے گیا تو آگے ایک دیوبندی مولوی لگے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر کیوں آتے ہو، یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اگر بندے کو اللہ کافی نہ ہوتا تو پھر تو ولیوں سے مدد مانگنے کی ضرورت تھی، لیکن جب اللہ کافی ہے تو اور بندے سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جس کی تائید و توثیق پروردگار نے فرمائی۔ اب مولوی صاحب کی رائے ایک انفرادی رائے ہے، جب میں بیٹھا ہوں ان کی تقریر سن رہا ہوں، جب جانے لگے تو میں نے چوکے سے پکڑ کے بٹھا دی، میں نے کہا یہاں بیٹھ جائے، آپ کی تقریر میں نے میری استیاب سنی اول سے آخر تک، آپ بیٹھیں، میں آپ کی تقریر کا رد کرتا ہوں، آپ مہربانی کر کے سنیں، جس جگہ تردید کا جملہ کوئی مناسب نہ ہو آپ کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات کریں۔ اب جناب جب میں کھڑا ہوا تو میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا آپ نے آیت پڑھی ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور اس کو اولیاء اللہ کے ساتھ ترک موالات کی آپ نے دلیل ٹھہرایا ہے کہ ولیوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ اللہ جو بندے کو کافی ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے پھر بندے سے رابطہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ قرآن کا ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر کرنا حرام ہے کہ جس سے کسی دوسری صریح دلالت آیت کی تردید واقع ہوتی ہو۔ آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ آیت بھی قرآن کی آیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یہ استفہام استقراری ہے، یعنی ہے تو استفہام ہے لیکن استقرار کے لیے ہے، یعنی سچ مجھ بندے کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا بچہ اسکول سے آیا ہو اور ماں نے اس کو کھانا کھلایا ہو، جب باپ آئے تو بیٹا باپ کے سامنے رونا شروع کر دے مجھے اماں نے کھانا نہیں کھلایا، تو ماں اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے میں نے یہاں بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ کھلایا ہے، یہاں یہ کہ اللہ کے بندے کو کافی ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس کا نام ہے استفہام استقراری، یہ اس کو قائم کیا ہے، ثابت کیا ہے، انکار نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ اگر قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ کس کی آیت ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کو اللہ کافی ہے اور یہ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی سنگت پہ قائم دائم رہنے والے یہ لوگ کافی ہیں۔ اب بتاؤ آپ نے وہ جو معنی کیا اس سے اس آیت کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ رب کہے کہ میں بھی کافی ہوں اور میرے بندے بھی کافی ہیں، تیرے سنگت کے لوگ بھی کافی ہیں، سنگت بھی کوئی چیز ہے، سمجھو؟ سنگتوں کو ٹھوکریں مارتے پھرتے ہو، ان کو گنوانے کا ہنر آپ نے یاد کیا ہوا ہے۔ ایک طبقہ اہل سنت کا جس سے باولا کتا یہ تمیز نہیں کرتا یہ مالک ہے یہ بیگانہ ہے، سب کو ایک طریقے سے بھونکتا ہے۔
बाबले कुत्ते का मिजाज उनका बन गया हुआ है, ये आले हक का मिजाज नहीं है। वो मौलवी साहब बोले, आपने कहा तर्जमा गलत किया शाह साहब। मैंने कहा तर्जमा किस तरह गलत किया? उनका तर्जमा इस तरह गलत किया कि कुरान ने कहा या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु व मन, ऐ मेरे महबूब अल्लाह तुझे भी काफ़ी है और उनको भी काफ़ी है जो तेरे साथ चलने वाले हैं। हाँ, मैंने कि तुम्हारे सारे मौलवियों ने ये लिखा है कि ये मुवफ़्फ़क़ात उमर से ये आयत है, ये वो आयतें जो जनाब उमर की हमायत में नाज़िल हुई हैं। हज़रत उमर ने कोई बात की है और वो सोसाइटी ने और बात की है, जनाब उमर ने और बात की है, तो जो बात जनाब उमर ने की है उसके मुताबिक आयत नाज़िल हुई है, उनको कहते हैं मुवफ़्फ़क़ात उमर। ये मुवफ़्फ़क़ात उमर में से है। किस तरह? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं काफ़ी हूँ, अल्लाह काफ़ी है पर मैं काफ़ी हूँ। जो तर्जमा आप कर रहे हैं उस तर्जमे के रूह से तो ये उमर फारूक की तरदीद बनती है, ताईद नहीं बनती। रब ने कहा मैं तुझे काफ़ी हूँ और उमर भी काफ़ी है और उमर के साथी भी काफ़ी है। जनाब उमर के धड़े पर जो आयत नाज़िल हुई है वो मुवफ़्फ़क़ात उमर से है। तमाम बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हज़रत उमर फारूक की राय के मुताबिक जो कुरान मजीद में आयतें नाज़िल हुई हैं उनमें से एक आयत भी ये भी है। समझ आ रही है बात? उसके एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ ताकि बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के साथ हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, ये जिस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं ना, मकाम इब्राहीम, जिस जगह उनके पाँव लगे हैं इस जगह सर लगाने को दिल चाहता है। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मर मर के पत्थरों से जान छूटी है, ये फिर पत्थरों की तरफ ला रहा है। रब्बे करीम ने फर्क बयान किया, क्या सब पत्थरों की एक कीमत नहीं है? एक पत्थर मंदिर को लगा हुआ है, एक मस्जिद को लगा हुआ है। मस्जिद का पत्थर जो है काबिल ताज़ीम है और जो मंदिर का पत्थर है वो काबिल तरदीद है। ये और पत्थर है, वो और पत्थर है। वो जिन पत्थरों का तुम जिक्र करते हो वो मिन दूनिल्लाह है और ये मिन लुदन खलीलिल्लाह है। ये बुनियादी फर्क है। ये खलीलिल्लाह से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसकी कीमत और है, उसकी कीमत और है। अब इख्तिलाफ हो गया सहाबा किराम में और जनाब उमर के बयान में। जनाब उमर कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ सर लगाऊं। सहाबा कहते हैं पत्थरों से मर मर के जान छूटी है, कल इस काबे शरीफ को पत्थरों से आज़ाद किया है और आज ये फिर पत्थर के मुकाबले में कहता है सर झुकाने को दिल चाहता है। अल्लाह करीम ने कहा तुम बात को समझे बगैर करते हो, उमर जो कर रहा है ये समझ करके कर रहा है। बात का फर्क ये है का फत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। तुम्हारी राय और है, उमर की राय और है, मगर हमारा वोट उमर के साथ है। तुम इसको नमाज की जगह बनाओ। वो कहता है मौलवी साहब कहता है कि ये तर्जुमा भी आपने गलत किया है। मैंने कहा किस तरह? का कुरान ने कहा है कि इस जगह को जाए नमाज बनाओ। मैंने पूछा ये बताओ अगर नमाज इस जगह पढ़ेगा तो सजदे के लिए चकलाले चला जाएगा? सजदा भी उसी जगह करेगा जिस जगह वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा। अब मौलवी साहब सख्त घबराए कि अलैहिस्सलाम बिकाफिन अबदा। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के सामने जनाब उमर ने यह दरख्वास्त पेश की कि या रसूलल्लाह बाहर निकल के काम करना चाहिए, अल्लाह काफ़ी है फिर मैं काफ़ी हूँ। मुवफ़्फ़क़ात उमर में से ये जब तस्लीम होगी जब जनाब उमर की तायीद हो। जनाब उमर की तायीद आपके तर्जमे से नहीं होती, मेरे तर्जमे से होती है। अल्लाह तुझे काफ़ी है, ऐ मेरे महबूब अल्लाह भी तुझे काफ़ी है और वो मोमिनीन भी तुझे काफ़ी है। एक बात याद रखने की है, हस्बुकल्लाहु व मन, मन का अतफ किस पर है? हस्बुकल्लाहु व मन, अल्लाह तुझे काफ़ी है, इसका अतफ किस पर है? अगर इसका अतफ किया जाए किस पर कि अल्लाह तुझे काफ़ी है और मन का अतफ का पर हो तो फिर ये माना बनते हैं
اس کا کا پر عطف نہیں ہے، اس پر اللہ کا پر اس کا عطف ہے۔ اس میں عمرمانی کون سا بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں اسم ظاہر کا عطف اسم ضمیر پر اس وقت ہوگا جب کوئی چارہ کار نہ ہو۔ آپ نے جو ترجمہ کیا اس پر عطف بنتا ہے کا پر، من اسم ظاہر ہے، کا اسم ضمیر ہے، کا عطف من پر درست نہیں ہوگا جب تک شدید مجبوری نہ ہو، یا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جو نابیوں نے کہا ہے اس جگہ عطف کا پر نہیں ہے، اس جگہ اللہ پر عطف ہے، تو یہ اللہ کافی ہے اور یہ مومنین کافی۔ اب جناب فن کے میدان میں جب آئے تو پہلی ضرب سے گر گئے۔ یہ وہ وجہ میں کہا کرتا ہوں فنی علوم کو بھی تیار کیا کرو۔ یہ جتنے لوگوں نے میرے خلاف لکھا پڑا ہے ان میں فن کا جاننے والا کوئی نہیں، کاٹ کے الو، کاٹ کے الو۔ بات خیال میں آئی ہے؟ اس جگہ تمام دوستوں سے جگری التماس ہے کہ خلیفہ صاحب سے تعاون کیا کریں۔ اس وقت میں انتظار کرتا، لیکن چودھری توتی صاحب کا فرمان تھا کہ سیدھے آپ مسجد میں آئیں، تو آپ سیدھے آ کے مسجد میں اٹھانے کا مطلب وہ بندے بھی نعتیں پڑھیں، نعت ہو خواجہ گولڈوی کی، اور بندہ وہ ہو جو خواجہ گولڈوی کے منکروں کا بھی تھیلا لے کے پھرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ خواجہ گولڈوی کی نعت وہ پڑھے جو خواجہ گولڈوی کے مشن کا حامی ہو، اور خواجہ گولڈوی کے مشن کے جو منکر ہیں ان کا تھیلا لے کے نہ پھرے۔ خواجہ گولڈوی ایک شخص کا نام نہیں ہے، خواجہ گولڈوی ایک مشن کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے۔ خواجہ گولڈوی کی نعتیں وہ پڑھے جو خواجہ گولڈوی کے منکروں سے بائیکاٹ بھی رکھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ قرآن مجید کے شروع میں 2 آیتیں ہیں کافروں کے متعلق، 5 آیتیں ہیں مومنوں کے متعلق، 17 آیتیں منافقوں کے متعلق۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے؟ منافقین کے لیے 17 آیتیں ہیں اور کافروں کو سمجھنے کے لیے صرف 2 آیتیں ہیں۔ کافر بھی آمنے سامنے ہوتا ہے، مومنوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، اس کے لیے 5 آیتیں، لیکن منافق کو سمجھنے کے لیے بڑی دیر لگتی ہے، اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے، وہ پیچ در پیچ ہوتا ہے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ امام نصفی لکھتے ہیں کہ منافق یہ سارے نمازی تھے، صحابی کہلاتے تھے، حج پر جاتے تھے، اقامتیں کہتے تھے، اذانیں کہتے تھے، اور آ کر پہلی صفوں میں بیٹھتے تھے، نمازی بھی پکے تھے، اذانیں بھی کہتے تھے، اقامتیں بھی کہتے تھے، پیچھے آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابی بھی کہلاتے تھے، منافق بھی کیوں تھے؟ کہا نبی پاک کے منکروں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ جو نبی پاک کے منکر تھے کفار مکہ، ان سے بائیکاٹ نہیں کر سکے، اس لیے جو سمجھتا ہے میں خواجہ گولڈوی کا مرید ہوں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ خواجہ گولڈوی کے جو منکرین ہیں ان سے بائیکاٹ کرے، وہ زمرہ منافقین میں اس کا شمار ہوگا۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشن کا ایک علم بردار شخص ہے، جس نے اپنی صدی میں دین کو اس طرح زندہ کیا کہ ممکن ہے کہا جائے کہ امت محمدیہ کا مجدد اعظم ہے۔ جو مجددین کی کلاسیفیکیشن ہے اس کا کیا پرنسپل ہے؟ مجدد کا موضوع دعوت جو ہے فتنہ کبریٰ ہے، سب سے بڑے فتنے کے گریبان پر وہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اب ان کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے، ان کے درجہ بندی کرنی ہے، دیکھنا ہے جس کی مصیبت سب سے زیادہ بڑی ہے وہ مجددین میں سب سے بڑا مجدد ہے۔ سب سے پہلے مجدد تسلیم ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ خطبے میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، شم العوارض فی ذم الروافض ملا علی قاری کی،
اس کے اندر لکھا ہے کہ اس جگہ بنو امیہ کے پورے دور میں حضرت حیدر کرار کو تبرہ بھیجا جایا کرتا تھا، اہل بیت پر تبرہ بھیجتے تھے۔ اس کو روکا تو کس نے روکا؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا یہ حصہ ہے، انہوں نے اس کو کاٹ کے، تبرے کو کاٹ کے یہ جاری کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا وہ انسان ہے جس کو اس میدان میں مجددیت کا مرتبہ ملا ہے، جو اہل بیت کو تبرہ بھیجنے والے ہیں ان کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا۔ پھر باغ فتق کی وجہ سے اہل بیت کی دل آزاری ہوئی تھی، اپنے دور میں باغ فتق اہل بیت کو واپس دیا۔ ہاں، اور لکھا استاد ابی زورہ نے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز جناب حیدر کرار کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ بنو امیہ میں سے چند آدمی تھے جو حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھتے تھے۔ اس وقت کے بہت بڑا فتنہ تھا، مگر اس کے فتنے کے پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھی ان کے پاس پاور آف ساورنٹی تھی، ریاست اعلیٰ تھا، وہ ساورن آف دا کنٹری تھی۔ ساورن آف کنٹری کے لیے تو صرف قلم چلانے کی ضرورت تھی، انہوں نے قلم چلائی اور بہت بڑا کام کیا۔ جتنے بھی باقی مجددین نے اپنے وقت میں کام کیا، دیکھنا کہ اس کی پشت پر طاقت کون سی کار فرما تھی۔ مرزا قادیانی کے پیچھے وہ طاقت کار فرما تھی جن کی حکومت پر اس وقت سورج نہیں غروب ہوتا تھا، ایک طرف غروب ہوتا تھا دوسری طرف طلوع ہو جاتا تھا۔ وہ سپر پاور تھے دنیا میں اس وقت۔ برٹش کمپنی جو ہے، برٹش قوم جو تھی، یہ پوری دنیا میں سپر پاور تھی، تو سپر پاور نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا مرزا قادیانی کو کھڑا کرنے میں۔ اور مرزا قادیانی کو کھڑا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے کھڑا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے راستے میں اگر کوئی خطرناک طاقت ہے تو مسلمان کی طاقت ہے، مسلمان کے سوا ہمارے مقابلے میں مزاحم ہونے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو پوری اس کی طاقت جو تھی گورنمنٹ برطانیہ کی، وہ مرزے کی پشت پر تھی۔ تو دنیا کے سب سے بڑی طاقتور قوم کا نمائندہ تھا مرزا قادیانی، اور اس کو شکست دینے کا کام خواجہ گولوی نے کیا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش تاریخی طور پر عالم اسلام میں کسی کو پیش نہیں آئی تھی، اس لیے خواجہ گولوی اپنے وقت کا مجدد اعظم۔ نعرے مارے کا جس کو اس پاک میں منکرین ہیں انہوں نے سیلہ چاہیے دنیا کا، یہ بھی تمہاری شان ہے، یہ تمہارے اکمال ہے۔ حضور مفکر اسلام زندہ باد۔ خواجہ گولوی کے نعرے وہ لگائے جو خواجہ گولوی کے منکروں کے ساتھ بائیکاٹ بھی رکھے، ان کا تھیلا اٹھا کے پھرے، اس منہ سے پھر نعرے لگاتا، شرم والی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، خواجہ گولوی امت محمدیہ کا مجدد اعظم ہے۔ جتنے مجددین گزرے اس پائے کا کوئی مجدد نہیں گزرا، اس لیے کہ اتنی بڑی طاقت کسی گمراہ طاقت کے پیچھے نہیں تھی۔ دنیا کی کوئی سپر پاور ایسی گزری ہے جو کسی گمراہی کی حوصلہ افزائی کرتی ہو، کسی مجدد نے اٹھ کے اس کا تختہ الٹ دیا ہو؟ گورنمنٹ برطانیہ جو تھی دنیا کی سپر پاور تھی، تو سپر پاور کا نمائندہ تھا مرزا قادیانی، اس کا جو تختہ الٹا ہے وہ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے الٹا ہے۔ اس لیے خواجہ گولوی ایک شخص کا نام نہیں، ایک مشن کا نام ہے، ایک مسلک کا نام ہے۔ خواجہ گولوی کے نعرے وہ لگائے جو نظریہ خواجہ گولوی کا کہ منکرن کے ساتھ بائیکاٹ بھی کرے، ان کا تھیلا بھی لے کر کے پھرے، کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ مفکر اسلام، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ ہے، اور حاجی عبد الرحمن صاحب خلیفہ قادری اس کے محترم ہیں۔ انہوں نے اپنی آزاد رائے کے ساتھ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سنیت کے صحیح علمبردار وہ لوگ ہیں جو تمام صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، آل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔
یار چھوٹے موٹے صوفیوں کا دن مناتے ہو، کبھی امام جعفر صادق کا دن بھی منایا ہے؟ کہتے ہو نقشبندی ہیں، نقشبندی تو سارے مرید ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، کبھی امام جعفر صادق کا دن بھی مناؤ۔ ہاں تو کہتے ہیں شیعہ کو تقویت ملتی ہے، کلمہ پڑھنا بند کر دو تاکہ شیعہ کو تقویت نہ ملے۔ میں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں کی تقویت سے بچنے کے لیے ان معجزات کو قرآن سے نکال دو گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرو گے، عیسائی ضرور کہیں گے جناب اپنے قرآن میں ہمارے نبی کے معجزات کا پرچار کرتے، ایک سچائی ہے کہ نہیں؟ اس سے بچنے کے لیے آپ وہ معجزات نکال دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، آپ بیان کرتے ہیں، کیا یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان معجزات کو قرآن سے نکالنے کا حکم ہے؟ تو پھر علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرنے سے کیوں گھبراتے ہو؟ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، ان کا ولایت کا تقسیم کرنا مولا مرتضیٰ کا ابتدائی آفرینیت سے کام چلا رہا ہے، ولی بنانے کا کام علی کرتا چلا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نشت انصری سے پہلے بھی، یہ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے، اربع عناصر مرکب نہیں ہوا، پانی مٹی آگ ہوا یہ اکٹھے نہیں ہوئے، علی اس سے پیشتر علی تھے اور ولایت بانٹتے تھے۔ یہ کہتے ہو جناب علی مرتضیٰ چھوٹے ہوتے میں ایمان لائے تھے، جب ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تو پھر تمہارے اس جملے پر عقائد سے نہ آشنا ہو، کتنے جاہل ہو کہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں تمہاری یہ رائے ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ جس کا ایمان ہی تسلیم نہ ہوتا ہو وہ ولایت تقسیم کرے گا؟ اسماعیل دہلوی جیسا آدمی کہتا ہے از ابتدائے آفرینش غوثیت و قطبیت و ابدالیت و ولایت بروخ حضرت علی مرتضیٰ متعلق و وابستہ است۔ یہ اسماعیل دہلوی اس کی کتاب صراط مستقیم غالباً 57 ہے، 7 ممکن آگے بھی جو، لیکن میں نکال کے دینے کا پابند ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ میں ابھی نہیں آئے تھے تو ولایتوں کی تقسیم وہ کرتے رہے ہیں، کس منہ سے کہتے ہو فلاں کا مرید ہو یا یزید ہو؟ اگر مرید ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم حضرت علی مرتضیٰ کے پہلے مرید ہو، اپنے مولوی صاحب کے پیچھے مرید ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی کتاب مکتوبات شریف اردو میں جلد 100 اور صفحہ 1226، اور جو فارسی میں ہے اس کا جلد نمبر 2 ہے اور مکتوب نمبر 123 ہے، صفحہ نمبر 144 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ پہلے حضرت علی مرتضیٰ بانٹتے رہے، پھر حضرت امام حسن بانٹتے رہے، پھر امام حسین ولایت بانٹتے رہے، پھر حضرت امام زین العابدین بانٹتے رہے، پھر اس کے بعد امام محمد باقر بانٹتے رہے، اس کے بعد امام جعفر صادق بانٹتے رہے۔ امام جعفر صادق کی بیعت جو بیعت طریقت ہے وہ اپنے ابا جی کے ساتھ ہے، لیکن دوسری بیعت جو ہے وہ حضرت زید بن علی کے ساتھ ہے۔ ہاں، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، ان کے سامنے یہ بیعت چھیڑی گئی کہ آپ حضرت زید بن علی جو آپ کے چچا ہیں، آپ ان کے بارے میں متفق ہیں، ان کا میری بیعت بھی اور سید نفس زکیہ کی بیعت بھی اپنے چچا حضرت زید بن علی کے ساتھ ہے، جو جناب حیدر کرار کو پوری امت سے افضل سمجھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی بیعت انہی کے ساتھ ہے، اس منہ سے حنفی کہلاتے ہو، شرم کرو۔
جو تمہارے امام ہیں وہ اس کے مرید ہیں جو حضرت قرار کو افضل سمجھتا ہے. اگر اتنا یہ قابل گرفت عقیدہ تو پھر تمہارے وہ امام کس طرح ہے؟ اسی عقیدے پر قائم رہے، اسی پر ان کی موت واقع ہوئی، اسی پر وہ درس دیتے رہے. سید نفس زکیہ کی بیعت بھی انہی کے ساتھ ہے، امام جعفر صادق کی بھی انہی کے ساتھ. کس منہ سے اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہو؟ ہیں تمہارے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر، ان کا نام امام جعفر صادق ہے. ان کی بیعت کے ساتھ زید بن علی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی افضلیت کا عقیدہ یہ صرف لکھا امام عبدالکریم شارستانی نے. امام عبدالکریم شارستانی کو تم نے خود امام لکھا ہے، ہاں، اور کہا بہت بڑا امام ہے، اور وہ امام غزالی کا کلاس فیلو ہے، معمولی آدمی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ابو الحسن عشری نے مقالات الاسلامیین میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ جناب زید بن علی جو ہیں وہ جناب حیدر قرار کو افضل سمجھتے تھے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان سے بیعت ہے. بات سمجھو. کہتے کرتے کرتے یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں ایک کاٹ کے الو ہیں. ان سے یہ جو امہ ٹی وی ہے اس پر کسی نے پوچھا 12 امام، انہوں نے کہا یہ شیعہ کے امام ہیں. اور شیعہ کے امام ہو کر تمہارے مرشد ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ کس منہ سے نقشبندی کہلاتے ہو؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے خاندان نقشبندیہ عالیہ حق پر ہے، آل اللہ لوگ ہیں، صاحب کرامت و صاحب کشف لوگ ہیں، بڑے بڑے کاملین وقت اس سلسلے میں گزرے ہیں، لیکن مرید کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق کے. تو اس کے بعد امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سندی فرماتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ بسلسلہ یہ فیضان چلا گیا حضرت موسیٰ کاظم کے پاس، اس کے بعد سید علی رضا کے پاس، اس کے بعد سید تقی کے ساتھ، اس کے بعد سید نقی کے پاس، اس کے بعد امام حسن عسکری کا. تم کہتے ہو یہ شیعہ کے امام ہیں، مرشد تمہارے کہتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ سمجھو اپنے مذہب کو. کتابی ریکارڈ تمہارا کیا کہتا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور یہ جو تمہارا مزاج ہے میں نہ مانوں، یہ کوئی انسانوں کا مزاج نہیں ہے، یہ جانوروں کا مزاج ہے. خیر داؤں مشک کری گیا تو جتنے ولایتیتوں کے نہیں پتا مشک کرنا کیسے ہے. میں جٹا نہ پی رہا ہوں تو دیہاتا ہوں جانے آنے والا بندہ نہیں پتا مشک کرنا کیسے کیا ہے. جانور جنہیں کسی پٹھے کی تکی سنگی چھوڑ دے رہا اس کے لئے مشک کری گیا. ایک مولوی صاحب وہ لوگوں نے کار ختم ہو سے جایا کروں آخر میں ٹوڑا نہ کھانا، انہوں نے مطلب ہے کہ پیسے کوئی چاہیے. وہ ایک جٹی مائی سی، اس کی اور کوئی موضوع لفظ نہ ملا، انہوں نے کہا مولوی اور مشک کری گے. بات خیال میں آئی ہے نا؟ کم از کم اپنے دین اور مذہب کو اپنے کتابی ریکارڈ کے مطابق جانو. ایک بزرگ کافی بڑے بزرگ ہیں لوگوں کو بیعت کرتے پھرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لے گئے. میں نے پوچھا آپ کس قبیلے کے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا میں سید ہوں. میں نے کہا کون سے سید؟ کہا گیلانی. میں نے کہا آپ کے مرشد اعلیٰ کون سے ہیں؟ وہ جس جگہ کا نام لیا. میں نے کہا ذمہ داری سے کہتا ہوں غوث پاک کی اولاد کا کوئی بندہ اس ملک میں نہیں گیا، ہمارے ریکارڈ میں. میں نے کہا آپ کے مرشد اعلیٰ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا وہ تو فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، اور آپ جناب ادوالی بغداد کی اولاد میں سے. بٹکے جس کی آنے بٹکے اس کو کہنا چاہیے مرشد اعلیٰ، انگریزی اس کو انسیسٹر کہتے ہیں. آپ کے انسیسٹر کون سے ہیں؟ ان کا مجدد صاحب. میں نے کہا وہ تو امتی ہیں، سید نہیں ہیں. کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجدد صاحب کی اولاد ہو کر سید کا لانا شروع کر دیا ہوا ہے، پر افسوس یہ ہوتا ہے. اور دوسری قسم کا سید نہیں کہلاتے، گیلانی کہلاتے. پہاڑ کے علاقے کے 2 آدمی شہر میں آئے. دوپہر کا وقت تھا، ایک روٹی کھانے لگا. اس نے گھر کی پرانی سی روٹی نکالی، ایسے پتھر پر ٹھکور ٹھکور کے کھانے لگا.
اس کو پہاڑی زبان میں پوچھا وہ سورے کھائے نا یوں لگے نا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کوڑا مجھے نہیں چٹنی پیٹھی نہیں. اس نے کہا وہ سورے کھائے نا کوڑا مجھے نہیں چٹنی کو کوڑا مجھے نا الوا کریے دو پر خرچہ ہے کیا جواب. انہوں نے کہا جب سید بننا ہے تو ایسے شخص کی اولاد بنو تاکہ ہر مہینے 11ویں ملا کرے. ہاں تو اس طرح لوگوں نے سیادت کے دعوے. اب لوگوں کا پیر بنا پھرتا ہے لیکن اپنا مطلب یہ پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں. من انتسب الى غیر ابیہ فهو یعلم انه غیر ابیہ فرائحۃ الجنۃ علیہ حرام. جو آدمی اپنے نسبت غیر باپ کی طرف کرے شہرت بنانے کی غرض سے اس نے اپنی والدہ کو زانیہ ہونے کا الزام دیا اس لیے جنت کی بو بھی اس پر حرام ہے. اس لیے ایسے پیروں سے بھی سنبھلو. پس بہر دستے نہ باید داد دست اے بسا ابلیس روئے آدم است. ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. بہت سارے شیطان ہیں جو انسانی صورتوں میں پھر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور شیطنت کیا ہوگی؟ بیٹا اور باپ کا ہے نام اور باپ کا لیتا ہے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید نے کہا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو بگڑے گا کیا؟ اگر امداد کرنا جائز نہ ہوتی تو خدا یہ گلہ کبھی نہ کرتا. کہتا اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے تو بگڑے گا کیا؟ اللہ اس کی امداد کر چکا ہے. کب؟ جس وقت کافروں نے اپنے شہر سے اسے نکالا. یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کو نکالا؟ سرکار کو. کبھی بندگان خدا کا پر وہ وقت آتا ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, جس کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, جس کا ایک قدم زمین پر دوسرا عرش برین پر ہو. کبھی اس کے لیے بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس کو شہر چھوڑنا پڑ جائے. تو یہ خیال ہے نا کہ فلاں کے بارے میں فلاں لوگ بہت بری رائے رکھتے ہیں, ان کا بگڑا کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کتنا زمانہ تک کافروں نے بری رائے رکھی لیکن زندہ رہیں کہ نہیں رہے؟ ایسا نہیں کہ اسی تاریخ بھر گئے ہوں. کبھی بندگان خاص بھی اس مصیبت سے گزرتے ہیں. ولا بزرگ بود چون بلا بزرگ بود نشان در خور شان است جامہ در خور بر. حبیب اللہ قانی کہتے ہیں کہ جو کسی کی مصیبت بڑی ہو تو مرتبہ بڑا ہوتا ہے, اور علم جو ہوتا ہے وہ شان کے مطابق ہوتا ہے. سرکار کے جھنڈے مکہ شریف میں بھی گاڑے گئے, بیت المقدس پر بھی گاڑا گیا, اور بیت المعمور پر بھی گاڑا گیا, عرش الہی پر بھی گاڑا گیا. لامکان میں بھی سرکار کا پرچم لہرایا. جس کی شان بڑی ہو اس کے جھنڈے بڑے ہوتے ہیں. کپڑے کس کے بڑے ہوتے ہیں؟ جس کا قد کاٹ بڑا ہو. اگر 3.5 فٹ کا ایک جوان ہو, اس کو 6.5 فٹ آدمی کے کپڑے سلا کے پہنا دیے جائیں تو ایسا لگے گا جیسا بندر کی بوجھنی ہوتی ہے. کسی کلندر کی بوجھنی کو جیسے پہنائے ہوتے ہیں نا. بات سمجھ آئی؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے بگڑے گا کیا؟ اللہ اس کی اس وقت امداد کر چکا جو کافروں نے اسے شہر سے نکالا. ثانی اثنین اذ فی الغار. جس وقت وہ 2 کا دوسرا تھا. دوسرا کا مصداق کون ہے؟ سرکار کی ذات. معلوم ہے گنتی ابوبکر صدیق سے شروع ہوئی ہے. ثانی اثنین رب کے شمار میں گنتی وفادار غلاموں سے شروع ہوتی ہے. ثانی اثنین, ثانی حال ہے. اس کا ذوالحال کون ہے؟ ہو. اذ اخرجہ, جب اس کو انہوں نے نکالا.
सानी यसनैन दरआल के वो दो का दूसरा था। दूसरे सरकार थे, पहला कौन था? इसका मतलब यह कि पहले गार में जाने वाले को गिनती में पहले शुमार किया कि खतरात को वो कबूल कर रहा है। या रसूलल्लाह मुझे खतरे का मुकाबला करने दें, मैं खतरे को पार कर जाऊं तो फिर आप तशरीफ लाएं। समझो बात? सरकार को पहला क्यों शुमार किया? मर्तबे वो पहले तो नहीं हो सकते ना, ईमान में तो पहले नहीं हो सकते ना, न वो ईमान में पहले हैं न वो मर्तबे में पहले। पहला नाम क्यों लिया? का सरकार दो का दूसरा था। सरकार दूसरे थे पहले के साथ। पहला कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। यार यहाँ पैर क्यों मार गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक? उनका खतरे का मुकाबला करने के लिए पहले अपने आप को पेश किया। इससे ये साबित होता है कि या रसूल अल्लाह आप बात ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ। क्यों? गार है, वीरान जगह है, मुद्दतें हुई हैं, इसमें कोई आया गया नहीं है, तो इसके अंदर मुमकिन है कोई जहरीला जानवर हो, कोई दरिंदा हो। अगर कोई जरूर पहुंचने वाला है तो मुझे पहुंचे। अगर ये पुरसकून हो तो फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा आप मालूमा खतरा कबूल करना एक इतनी बड़ी बात है कि इसका ये मर्तबा किसी दूसरे जरिए से नहीं मिल सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा करती हैं, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत में कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकियां आसमानी सितारों से ज्यादा हों? समझ आ रही है? पूछने वाला कौन है? सैयदा आयशा। पूछती किससे है? सरकार से। ये किससे पूछा जा सकता है? ये जमा तफरी कौन कर सकता है जिसको दोनों अदद पता हो? आसमानी सितारों की गिनती, आसमानी सितारों की गिनती जिसके इल्म में न हो, उससे तो ये नहीं पूछा जा सकता। आज दुनिया में जितने एस्ट्रोनॉमर्स गुजरे हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट गुजरे हैं, जितने मैथमेटिशियन गुजरे हैं, उनमें कोई भी ऐसा आदमी है जिसने ये दावा किया हो कि मैं आसमानी सितारों की गिनती जानता हूँ? जनाबे सैयदा के इस सवाल से इस अकीदे की तौसीक हुई या न हुई कि वो ये यकीन रखती है कि सरकार को आसमानी सितारों की गिनती पता है। फिर ये कि आपकी उम्मत में कौन ऐसा आदमी जिसकी नेकियां आसमानी सितारों से ज्यादा हैं? तो आपकी उम्मत से मुराद उस वक्त की उम्मत नहीं है, क़यामत तक आपकी उम्मत उम्मत है जिसको गैब का इल्म न हो, ये यकीन न रखे इसको गैब का इल्म है, उससे ये सवाल दुरुस्त है? मौलमा जनाबे सैयदा जानती हैं कि कुल रूए ज़मीन पर उम्मती कितने होंगे, तो कुल नेकियां कितनी करेंगे, और मैथ की और अकाउंटेंसी की वो तफसीलात जो सरकार के इल्म में हैं, उनके सिवा कोई नहीं जानता कि वो कुल नेकियां हैं कितनी। उसको जमा तो आप गैर हाजिर न हो, आप और कोई हिसाब किताब जोड़ने पे मैं किराया अपना लाई दें, किराया अपना लाई चला के सब परेशान कोई उनकी आंखों में गैर हाजिरी है। और किसी दे बल्ले तेनू तकन मूल नहीं कहना। काफी जमाना साइकोलॉजी पढ़ाई है। एक मौलवी साहब हैं, वो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, मौलवी अब्दुल अजीज, दरसियात के बड़े लायक उस्ताद हैं। एक मरतबा मैं अदाय शरीफ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें एक जुजिया था, वो क्या था? मन औसा बेनसीब इब्न ही फवसीयतहु बातिला फ़इन औसा बेबिस्र नसीब इब्न ही फवसीयतहु नाफिज़ा। जिस आदमी ने वसीयत की कि मेरे बेटे का हिस्सा फलां को दे देना, वो वसीयत बातिल है। वसीयत अपने राइट के बारे में करनी चाहिए होती है, तो मरने के बाद उसकी जायदाद ही नहीं है, वो अपनी कुल जायदाद के तीसरे हिस्से में वसीयत कर सकता है।
اگر کہتا ہے میرے بیٹے کا حصہ کسی کو دے دینا تو یہ حق غیر کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، یہ نافذ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے حصے کی مانند کی مثل فلاں کو دے دو، یہ وصیت نافذ ہے۔ اچھا اس میں ثابت میں نے یہ کرنا چاہا کہ مثل شے غیر شے ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا بشرم مثلکم بحث یہ تھی کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں، مثل شے غیر شے ہوتی ہے، جیسا کہیں اس کا قد سرو کی مانند ہے، معلومہ سرو کی حقیقت اور ہے، قد کی حقیقت اور ہے، اس کا دل شیر کی مانند ہے۔ اگر دونوں کی حقیقتیں ایک ہوں تو پھر یہ کہ جملہ مومل بن جائے گا۔ اس کی بندے کی حیثیت اور ہے، شیر کی حیثیت اور ہے، اس کی اصلیت اور ہے، اس کی اصلیت اور ہے۔ جب کہا میں تمہاری مثل ہوں، معلوم ہوا حقیقت محمدیہ اور ہے اور حقیقت بشریہ اور ہے۔ جب میں یہ میں یہ بحث کر رہا ہوں تو اس ساتھی سے کوئی بہت لائق ذہین آدمی تھا، میں نے پوچھا مولوی صاحب سمجھے ہو؟ ان کا سمجھ بہت جلدی جس سے ہمیشہ کریں سمجھ گیا۔ میں نے کہا اگر سمجھ گئے ہو تو فلاں جملہ جو میں نے بولا ہے اس سے آگے بتاؤ کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہاں تک ہی میں نے سمجھا، آگے نہیں سمجھا، لیکن آپ کو کس طرح پتہ چل گیا؟ میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں غیر حاضری آ رہی تھی، اس جملے تک تم نے میری بات سمجھی، تمہارا ریسپانسو ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس کے بعد تم غیر حاضر ہو گئے ہو۔ کہتے کیا سمجھے آپ اس سے؟